अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है हरीम फातिमा की तहरीर शनासाई। एपिसोड 1। इंतिसाब। हर उस शख्स के नाम जिसने किसी को खोकर खुद को पा लिया, और हर उस वजूद के नाम जिसे शनासाई की पहली झलक किसी जुदाई में मिली। पेश लफ्ज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शनासाई मेरी तीसरी बाकायदा तहरीर है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़ास इसलिए है क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि अपने अल्फाज लोगों तक पहुँचा सकूँ। मैं उन ख़ास लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे अल्फाज को सराहा और फिर ख़ास बना दिया। वैसे तो मैं अपने हर कारी की शुक्रगुज़ार हूँ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मगर कुछ लोग ख़ास हैं। मनाहिल शाहिद, ईमान शोएब, मीरब अब्दुर्रहमान, तुम तीनों का बहुत शुक्रिया हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए। और दुरूद नकी, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया जिसने मुझे उस वक्त अपने अल्फाज से सहारा दिया जब मैं थक गई थी, जब लगा था मेरे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। तुमने याद दिलाया था कि मैं लिख सकती हूँ और बहुत अच्छा लिख सकती हूँ। मेरी वो तहरीर जिससे मैं मायूस हो चुकी थी, तुमने उसे अप्रिशिएट करके मेरे लिए भी अहम किरदार अदा किया था। मैं अपनी बहन उरूज फातिमा का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे लिए तब मौजूद थी जब कोई नहीं था। वो ख़त अब भी उसी मेज़ पर रखा था जैसे वक्त ने 5 सालों से उसे वहीं जमा दिया हो। खिड़की से छनती रोशनी कागज़ की सतरों पर पड़ती और उसको लगता जैसे लफ्ज़ आज भी सांस ले रहे हों। वो वजूद साकिन सा उस ख़त पर लिखे लफ्ज़ों पर हाथ फेर रहा था। इंतज़ार मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए इंतज़ार को शर्त लिख दिया गया था। उस कागज़ पर लिखी सतरें, और उसने थक कर सर झुका दिया और उसके लंबे स्याह बाल जो कमर पर पूरी तरह फैले थे किसी आबशार की तरह एक तरफ को ढलक गए और वो लफ्ज़ अपना आप कहने लगे। वो भूरे रंग का कागज़ था जो अतराफ से तुड़ा मुड़ा था, जैसे खुद उसके एस्थेटिक लुक देने के लिए ऐसा किया गया हो। उसके कानों में गुजरे वक्त की आवाज़ गूंजी थी। वक्त को पीछे ढलकाओ तो वो दोनों नफूस आमने सामने खड़े नजर आएंगे। दराज कद, चौड़ा शाना, गंदुमी रंगत और वो भूरी आंखें जो उसकी मीरास थीं। वो अपने पूरे कद के साथ खड़ा जरा सा सर झुकाए उससे पूछ रहा था, तुम्हें कैसी मोहब्बत चाहिए बेल? वो महजूज होकर उसकी आंखों में देख रहा था। खतों वाली मोहब्बत। वो खूबसूरत थी, नकूश पुरकशिश थे, लेकिन साहिर को वो लड़की गैर मामूली हद तक खूबसूरत लगती थी। स्याह आंखों पर सूरज की नर्म सी रोशनी और वो सरापा कमाल बन के उसके सामने खड़ी थी। उसने ज़रा सा सर उठाया, उसे कहा, और फिर वो दोनों मुस्कुराने लगे। चलो ठीक है, फिर साहिर अपना आखिरी पैगाम एक ख़त पर लिख कर जाएगा। मैंने इससे पहले कभी किसी के लिए कुछ नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ज़रूर लिखूंगा। वो आंखों में अकीदत लिए कह रहा था। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है। उसने सर को खम दिया, मंजर धुंधलाया। हाल में वापस आओ तो वो अपना थका वजूद लिए नमकीन पानी से भरी आंखें उस खत पे टिकाए हुए थी जो मोहब्बत की नवीद सुना रहा था, जिस पर दर्ज अल्फाज कुछ यूं थे। मैं आऊंगा लौट कर, सब रस्मों को तोड़कर, शीशे का रुख मोड़कर, उम्मीदें सारी जोड़कर। मैं आऊंगा लौट कर, मगर इंतजार शर्त है। मेरी चाल तेरे ही हम कदम, तेरी हर दुआ मेरी हम नवा। तुम मेरी ही हम सफ़र रहो, बस थोड़ा सब्र और करो। मैं आऊंगा लौट कर, मगर इंतजार शर्त है। तुम सांसों में महक बनकर रहना, यादों में धुंध सा फैल जाना। मेरे ख्वाबों की पेशानी पर तुम्हारा ही नाम सब्त है, मगर इंतजार शर्त है। आज 5 साल मुकम्मल हो गए। मैंने एक एक दिन गिन के गुजारा है। अब आ जाओ साहिर, तुम्हारी बेला थक गई है, अब आ जाओ। उसने सिर्फ एक शख्स की वापसी चाही थी। क्या उसने जिंदगी से कुछ ज्यादा मांग लिया था? 5 साल बाद
اسلام آباد کی سرزمین پر قدم رکھتے اس شہر کی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ مانوس مٹی کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی، سرسبز زمین اور اونچے درخت اسے ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ بلیک جینز پر سفید شرٹ اور بھوری جیکٹ پہنے وہ ایئرپورٹ سے اپنا سوٹ کیس گھسیٹتے باہر نکل رہا تھا۔ وہ اتنا پرکشش تھا کہ نظر اٹھائی جائے تو ٹھہر جائے، ہاتھ بڑھائے جائیں تو تھم جائیں، اور سانسیں اس کی میراث بن جائیں۔ اس نے آنکھوں سے سن گلاسز اتارے تو ان آنکھوں کا رنگ واضح ہوا۔ وہ ہلکی بھوری تھیں۔ وہ 5 سال پہلے اس شہر سے گیا تھا، لیکن اسے غور سے دیکھو تو لگے گا جیسے وہ کبھی اس شہر سے شناسا ہی نہ تھا۔ اپنے لیے شناسائی کی کوئی رمق نہ پا کے ہواؤں نے منہ موڑ لیا۔ انہیں برا لگا تھا، لیکن پھر محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر جو لکھا تھا وہ دل کی ہر کیفیت سے مختلف ہے، اس لیے فضائیں مڑ کر اس تک آئیں۔ اسے سکون کا احساس دلانا چاہا، وہ اس سے شناسا ہیں یہ بتانا چاہا، لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی تھی کہ کم ہونے کو نہ دیتی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ اسے بہلاتی رہیں، وہ اس کے ساتھ ہیں، ہر درد میں شریک ہیں، اس بات کا یقین دلاتی رہیں۔ اس نے اسی سپاٹ چہرے سے کسی کو کال ملائی، فون کان سے لگایا۔ کچھ دیر بعد دوسری جانب سے شوق سی آواز پر اس نے بس اتنا کہا، "آم بیک"۔ 3 سیکنڈ کی کال ڈسکنیکٹ ہوئی، پھر اس نے کیب بلوائی اور اس گھر کی راہ لی جہاں وہ لوٹ آنے کا وعدہ کر کے گیا تھا۔ ڈاکٹر ساحر مرتضیٰ ہنگری سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر اپنے ملک واپس آیا تھا۔ چہرہ جتنا بھی سپاٹ سہی، لیکن دل کے کسی گوشے میں سکون بھی تھا۔ وہ اپنی مٹی سے مانوس تھا۔ گھر کس کو برا لگتا ہے، لیکن دل کے ایک خانے میں خالی پن تھا۔ وہ ڈاکٹر ساحر مرتضیٰ بن کر لوٹنا چاہتا تھا، لیکن وقت نے اسے مجرم ساحر مرتضیٰ بن کر بھیجا تھا۔ وقت نے، زندگی نے، کسی انسان نے، ہنگری نے، یا خود اس کی اپنی ذات نے اس کو مجرم بنانے والا کون تھا، اس کا قیاس لگنا ابھی باقی ہے۔ ہیلو گرل، اس نے آتے ہی اپنا بیگ سائڈ پر رکھا اور دھڑام سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بوتیک سے واپس آئی تھی۔ بیلا نے طبیعت کے بوجھل پن کی وجہ سے آج نہ جانا مناسب سمجھا تھا۔ کیسی ہو رامین؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ تمہاری مسکراہٹ بہت کھوکھلی ہے بیلا، کم از کم میرے سامنے تو پریٹینڈ نہ کیا کرو۔ وہ سیدھی ہوئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بیڈ پر بٹھایا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی سننا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ 5 سال گزر گئے ہیں، اس نے یاد دلانا چاہا۔ بیلا نے چہرہ موڑ لیا۔ میں حیران ہوں بیلا، 21ویں صدی میں بھی تم ایک خط کے سہارے بیٹھی ہو۔ بیلا نے نظریں چرائیں تھیں۔ میری طرف دیکھو، اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ سامنے کیا۔ بیلا کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا تھا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں ہنوز نرمی تھی۔ بیلا پہلے ہی بہت ہرٹ تھی، مزید کرنے کی گستاخی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آ جائے گا، اس نے واپس یہاں ہی آنا ہے نا؟ آئے گا تو پوچھ لوں گی، ہر حساب چکتا کروں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس نے محض سر ہلا دیا۔ ہر بار کا دہرایا ہوا جملہ آج ایک بار پھر سن لیا تھا، اور رامین کو یقین تھا کہ وہ اگلے 50 سال تک بھی نہ آیا تو یہ پھولن دیوی اس کے انتظار میں بال سفید کرنے کو بھی تیار تھی۔ کبھی کبھی مجھے شک پڑتا ہے۔ رامین آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ وہ اس کے دیکھنے پر تذبذب کا شکار ہوئی۔ کہ تمہیں غلطی سے اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ تم تو کوئی بہت ہی اولڈ سول ہو جو آج بھی ایک شخص کے خط کے سہارے 5 سال ضائع کر چکی ہے۔ انتظار میرے وعدے میں شامل تھا، میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، اب اس کی باری ہے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر چلتے چلتے اپنی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے رکی۔ وہ خط اٹھایا، اسے فولڈ کیا اور اس کے ساتھ رکھے اس خط کے سائز کا لمبا سا شیشے کا ڈبہ رکھا تھا، اس میں ڈالا اور اسے ڈراز میں رکھ دیا۔ اتنے میں رامین پورے قد کے ساتھ بیڈ پر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ وہ مڑی اور اسی لمحے دروازہ دھڑام سے کھلا۔ ہانپتی کانپتی قمری یعنی ملازمہ دروازے پر کھڑی تھی، پھولے ہوئے گال، لمبے سانس لیتی، وہ مانو ہواؤں میں تھی، اتنی خوش کہ انتہا نہیں۔ باجی!
وہ سانس بحال کرنے کے لیے ایک لمحے کو رکی۔ بیلا اور رامین نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیلا کو تو جھٹکا لگا، دل کسی نے مٹھی میں دبایا تھا۔ پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قمری کو ایک طرف کرتی وہ باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے کمرے سے مرکزی گیٹ کا فاصلہ اتنا لمبا نہیں تھا جتنا اسے آج لگا تھا۔ وہ بھاگ رہی تھی، اس نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ کتنے لمحے گزرے، کتنی ساعتیں بیتی، اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ جب پسندیدہ چیز مل جائے تو اس کو حاصل کرنے میں کتنی سختی جھیلی، سب بھول جاتا ہے۔ وہ لاؤنج پار کرتی باہر لان میں آئی۔ سبز گھاس عبور کرتی وہ اب اپنی منزل پر تھی۔ وہ داجان سے مل رہا تھا۔ بیلا کو لگا وہ زمین پر نہیں ہے، بلندیوں کو چھو رہی ہے جیسے۔ کیا واقعی ساحر لوٹ آیا تھا؟ کیسے ہیں آپ داجان؟ وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک، تم بتاؤ۔ ان کی بھی تو دنیا لوٹ آئی تھی، خوشی پر ان کا بھی تو حق تھا۔ آپ نے مجھے مس کیا؟ وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ بیلا انتظار میں تھی کہ وہ اس سے بھی ملے گا، اس سے بھی پوچھے گا کہ اس نے اسے یاد کیا، لیکن اس نے نہیں پوچھا۔ ایک منٹ، وہاں کچھ غلط تھا، کچھ بہت غلط۔ ساحر مرتضیٰ بیلا کے تایا جان کا بیٹا تھا۔ ساحر کی والدہ کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر کے باہر سیٹل ہونا مناسب سمجھا۔ داجان نے ساحر کے بیچلرز کے بعد بیلا اور ساحر کی رضامندی سے ان کی منگنی کر دی تھی۔ ان کی آپسی پسندیدگی سے وہ شروع دن سے واقف تھی۔ پھر گھر کی بیٹی گھر میں رہ جائے تو اس سے بہتر کیا ہوتا ہے؟ وہ اب داجان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں اندر لے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ وہ اپنے ہاتھ مل رہی تھی، انتظار میں تھی کہ وہ اس تک آئے گا، لیکن وہ نہیں مڑا، جیسے وہ اس کے لیے ندارت تھی۔ کیا اتنا بے وقت کر دیا جانا تھا اسے؟ اس کے انتظار کی اتنی بڑی سزا؟ نہیں تو کیا داجان کو بھی احساس نہ ہوا تھا؟ انہوں نے بھی اپنے پوتے کے سامنے سب کو فراموش کر دیا تھا۔ وہ بت بنی وہاں کھڑی رہی کتنی دیر، اسے احساس نہیں ہوا۔ پھر رامین چہرے پر مسکراہٹ لے کر اسے ڈھونڈتی وہاں آئی، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی مسکراہٹ سمٹی۔ بیلا، وہ اسے پکار رہی تھی لیکن اس کی سماعت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کسی اور کی آواز گونج رہی تھی۔ محبت کی اولین شرط کیا ہے ساحر؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ کہ محبوب کے سامنے ساری دنیا کو نظر انداز کیا جائے، مگر کبھی بھی دنیا کے لیے محبوب کو فراموش نہ کیا جائے۔ اسے محبت سکھانے والا آج خود سے اتنا بے مول کر گیا تھا، یا اسے محبت بھول گئی تھی؟ بیلا، رامین نے اس کو بازو سے پکڑ کر بلایا تو وہ چونکی۔ ہاں، غائب دماغی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا ساحر آ گیا ہے بیلا۔ وہ تقریباً چیخی تھی۔ بیلا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنا ہاتھ چھڑا کے اندر آ گئی۔ سفر کیسا رہا؟ داجان اس سے پوچھ رہے تھے۔ اچھا تھا، بس تھکاوٹ ہے۔ اس کے انداز سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ خاصا تھکا ہوا ہے۔ اسی لمحے وہ اندر آئی، داجان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ساحر، تم بیلا سے نہیں ملے؟ داجان نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ اس لمحے ان دونوں کے دل کی رفتار ایک جیسی ہوئی، دل کی دھڑکن کانوں کو سنائی دیتی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ زبردستی مسکرایا۔ بیلا کی بھویں سکڑی تھیں۔ رامین بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ٹھیک، اس نے مسکرانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ وہ دوبارہ داجان سے باتوں میں مصروف ہو گیا، پھر سے اسے فراموش کر دیا گیا تھا۔ رامین بغور ان دونوں کے چہرے باری باری دیکھ رہی تھی۔ حیرت ہے۔ ساحر کو دیکھا تو وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر وہ آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ داجان نے بیلا کو دکھ سے دیکھا۔ بیلا، ادھر آؤ۔ انہوں نے اپنے بازو پھیلائے تو وہ ان سے لپٹ گئی، لیکن اب آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، حیرت تھی، بے یقینی تھی۔ رامین اس پر ایک جتاتی نظر ڈال کر چلی گئی، جیسے کہہ رہی ہو آئی ٹولڈ یو۔ بیلا کو پھر سے ڈھیروں دکھ نے آن گھیرا۔ داجان نے اسے تسلی دی کہ ابھی آیا ہے، سفر کی تھکان ہے، صبح جب اٹھے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، میں پوچھوں گا اس سے، تم فکر کیوں کرتی ہو؟
لیکن اپنی منگیتر کے ساتھ ایسا رویہ کون کرتا ہے داجان؟ وہ تھی کہ کسی طور تسلی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسے بہلاتے رہے، لیکن وہ داجان کو کیسے بتاتی کہ جن سے محبت ہوتی ہے ان کی آنکھیں پڑھنے پر سب معلوم ہو جاتا ہے کہ شناسائی کی کوئی رمق باقی تھی یا نہیں، اور اس نے وہ دیکھا تھا جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ سب غلط ہو رہا تھا۔ انتظار کی سولی پر لٹکا کر ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ کم از کم محبت کرنے والے ایسا نہیں کرتے۔ اگلے دن وہ صبح سویرے کہیں نکل گیا تھا، پھر رات کو دیر سے گھر آیا۔ تب تک سب اپنے کمرے میں تھے۔ وہ داجان کے کمرے کا رخ کرتے وہاں گیا۔ آپ سو تو نہیں رہے؟ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے کسی کتاب کے مطالعے میں گم تھے۔ طاہر کی جانب ان کی پشت تھی۔ ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا کہ بیٹھے بیٹھے سو جاؤں۔ انہوں نے مسکرا کر رخ اس کی جانب کیا۔ وہ بھی مسکرایا، پھر پلٹ کر دروازہ بند کیا۔ کہاں تھے سارا دن؟ وہ اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ یونیورسٹیز نے اپروچ کیا تھا، وہاں گیا تھا۔ پھر کچھ دوستوں سے ملنے گیا اور کچھ ادھورے کام تھے، وہ سنوارے۔ اب آپ کے سامنے ہوں۔ اس نے شانے اچکائے۔ اور جو یہاں ادھورا چھوڑا ہے وہ؟ انہوں نے کتاب میز پر رکھی اور اس کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ الجھا تھا۔ میرا مطلب صاف ہے طاہر۔ آپ کے تاثرات سپاٹ تھے۔ اگر یہ پوتا تھا جائیداد کا یکو یک وارث، تو وہ بھی پوتی تھی جس کے لیے وہ اپنا جگر کاٹنے کو تیار تھے۔ بتاؤ کن چکروں میں ہو؟ یہ کیا رویہ اپنا رکھا ہے اس کے ساتھ؟ منگیتر ہے تمہاری، 5 سال تمہاری آس میں بیٹھی رہی، صرف ایک خط کے سہارے۔ نہ کوئی رابطہ رکھا، نہ بتایا کہ کب آنا ہے واپس۔ وہ تیز لہجے میں کہہ رہے تھے۔ طاہر کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی اکثر اس کی بھلائی کے لیے اسے ڈانٹ دیتے تھے، لیکن پھر بھی آج اسے برا لگا تھا۔ میں ہنگری پی ایچ ڈی کرنے گیا تھا، اور اس بات کو سب جانتے ہیں کہ اس کام کے لیے 5 سال کا وقت درکار ہوتا ہے، اور جہاں تک رابطے کی بات ہے تو ہماری 2 سال تک بات ہوتی رہی تھی۔ یہ سب وہ سوچ سکتا تھا۔ ابھی اتنا بدلحاظ نہیں ہوا تھا کہ داجان کو سب کہہ دیتا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ نہیں داجان، میں پھر بھی وہ صفائی دینا چاہتا تھا۔ کوئی گوری پسند آ گئی ہے؟ اسے غور سے دیکھا۔ اوہ خدایا، میں ایسا لگتا ہوں آپ کو؟ وہ بے یقین تھا۔ کم از کم داجان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر کیا بات ہے بیٹے؟ اب کے لہجے کا سپاٹ انداز کچھ نرم پڑا۔ کچھ نہیں۔ اس نے سر جھکا دیا۔ کافی وقت ہو گیا ہے، سو جائیں آپ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کل سامان ان پیک کروں گا تو سب کے گفٹس کھولیں گے۔ آواز ہلکی تھی۔ سب میں وہ بھی شامل ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی۔ اس کے گلے کی ہڈی ابھر کے معدوم ہوئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ آرام کرو، کل تفصیلاً گفتگو کروں گا، مجھے ہر بات جاننی ہے۔ تہکمانہ لہجے میں کہتے وہ اٹھے اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چلا گیا تھا۔ کندھے پر بوجھ تھا، انتہائی بوجھ۔ وہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس بند دروازے کو دیکھ رہا تھا جس کے پار وہ بیٹھی تھی، جس نے اپنا وعدہ وفا کیا تھا، لیکن وہ بے وفا تھا۔ ایوب منزل میں رات چھا گئی تھی، لیکن وہ رات طاہر کے لیے سب سے زیادہ بوجھل تھی۔ کیا کہنا ہے اسے؟ کیا جواب دینا ہے؟ کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ وفا کی قیمت پر اس نے اپنے آپ کو بے مول کر دیا۔ کیا کوئی تھا بیلا محمود جیسا، محبت کو امر کرنے والا؟ کیا کوئی تھا؟ یہی پکار اسے مسلسل تنگ کر رہی تھی۔ کیا کوئی تھا اس جیسا؟ 3 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ اس کا فون بج بج کر پھر بند ہو جاتا۔ وہ سویا نہیں تھا، بس اگنور کر رہا تھا۔ لیکن آوازوں سے کب تک فرار حاصل ہو سکتا ہے؟ پھر آخر اس نے موبائل پکڑا، اسکرین روشن ہوئی تو اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ کبھی کبھی اندھیرا بھی سکون کا باعث بن جاتا ہے اور روشنی چبھنے لگتی ہے۔ اس نے انگلیوں کو حرکت دی۔ 17 مسڈ کالز۔ شاہمیر کی، وہ جو اس کا دوست تھا، اس کا ہم راز، لیکن پاکستان آنے کے بعد وہ اس سے اب تک نہیں ملا تھا۔
لیکن دوست تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کو چھوڑ کر جانے کے بجائے آپ کے سامنے آئیں، آپ سے پوچھیں، آپ کا غم بانٹیں۔ آپ ان کو جتنا مرضی دھکا دیں لیکن وہ آپ کی جان نہ چھوڑیں، باز گشت کریں۔ ایسے دوست پانے والے خوش نصیب ہوتے ہیں، اور ساحر مرتضیٰ اس معاملے میں خوش نصیب تھا۔ گو کہ دنیا نے، وقت نے، زندگی نے اس کے ساتھ غلط کیا، لیکن جو اچھا تھا وہ اس کی قدر کرتا تھا۔ ہاں، وہ اچھائی کی قدر کرنے والوں میں سے تھا۔ پھر اس نے بیلا کی قدر کیوں نہیں کی؟ اس نے اسکرین پر ہاتھ پھیرے تو شاہمیر کی چیٹ کھلی۔ اس میں 3 وائس نوٹ تھے۔ اگر اب تم نے میری کال نہ اٹھائی تو میں تمہارا قتل کرنے میں تردد نہیں کروں گا، ذلیل انسان۔ پھٹکارتی آواز پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ ساحر نے کان پر انگلی رکھ کے آنکھیں میچیں۔ اگلا وائس نوٹ چلا تھا۔ فرار مسئلوں کا حل نہیں ہے ساحر۔ کل اگر تم مجھ سے نہ ملے تو میں آ کے دا جان اور بیلا کو سب کچھ بتا دوں گا، یاد رکھنا۔ دھمکی دی گئی۔ مجھے بتاؤ، اب تم آؤ گے یا میں آؤں؟ اور پھر سارے میں خاموشی پھیل گئی۔ اس نے فون والا ہاتھ گرا دیا۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ ہو رہا تھا یہ سب۔ اسے دا جان کی نظروں میں گرنا نہیں تھا، وہ گر رہا تھا۔ اسے ہارنا نہیں تھا، وہ ہار رہا تھا۔ اسے بیلا کو خود سے متنفر نہیں کرنا تھا، لیکن سب غلط ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں پکڑا فون تھر تھرایا۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اٹھا کے کان سے لگایا۔ میر، ابھی میں تیار نہیں ہوں اس سب کے لیے۔ تم بجائے مجھے سمجھنے کے سارا کا سارا قصور میرے سر تھوپ رہے ہو۔ تھکی ہوئی آواز۔ جسٹ شٹ اپ اینڈ لسن ٹو می۔ نسوانی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ گھبرا کے سیدھا ہوا۔ پھر فون کان سے لگایا اور دیکھا تو نام جگمگا رہا تھا، کارلا بریفلٹ۔ ساحر کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پھر آنکھوں میں اضطراب، بے چینی، خوف سب یکدم امڈ آیا تھا۔ You have to pay man, I'll ruin you and I mean it۔ سخت انگریزی لہجے میں وہ پھنکار ہی تو رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ تھی کہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ Listen ڈیزا، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ I want to explain but you are not listening۔ یہ خیال کیے بغیر کہ وہ اب ہنگری میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہے۔ وہ شاید چند لمحے کے لیے بھول گیا تھا کہ وہ بڈاپیسٹ، ملک ہنگری کا سب سے بڑا شہر، اس کا دارالخلافہ، کہ وہ عالی شان فلیٹ میں نہیں بلکہ پاکستان میں اپنے گھر پر موجود ہے، جس کے دروازے ساؤنڈ پروف نہیں ہیں کہ آواز باہر نہ جاتی۔ وہ تو صد شکر رات کا وقت تھا اور داجان کا کمرہ نیچے والے پورشن میں تھا، ان تک آواز نہ جاتی۔ لیکن وہ ایک بار پھر اسے سوچنا بھول گیا تھا، جس کا کمرہ ایسی پوزیشن میں اس کے کمرے کے ساتھ ہے۔ وہ سو رہی تھی یا اٹھی تھی؟ کیا اس نے اس بات کا خیال کیا تھا؟ وہ ابھی بھی انگریزی میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ساحر کا سر اب پھٹنے کے قریب تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فون سامنے دیوار پر پٹخ دے۔ اگر تم نے مجھے مزید پریشان کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں کچھ بہت غلط کر دوں گا جس کا کبھی تم نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اینڈ آئی مین اٹ ڈیزا۔ اس نے اسے اس کی زبان میں ضبط سے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب وہ اپنی پھولی سانسیں بحال کر رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہیں اس خط پر گاڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا کوئی محبت کے جذبے کو اس قدر بے وقت بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی اتنا سنگ دل نہیں ہوتا کہ دروازے پر آئی اس چاہت کو ٹھکرا دے جسے اس نے دعاؤں میں مانگا ہو۔ میں نے کہا تھا بیلا، مرد کی خصلت میں ہی بے وفائی لکھی ہے، رامین نے مصروف سے انداز میں کہا۔ ہاں، وہ ان لڑکیوں میں شامل تھی جو ہر مرد کو ایک جیسا سمجھتی تھیں۔ ایک سے دھوکہ کھا کر اسے لگا کہ ساری دنیا جھوٹی ہے۔ تمہیں زاہد نے دھوکہ دیا تو ہر مرد ہی دھوکے باز نہیں ہو جاتا، وہ سخت لہجے میں کہتے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر دوبارہ خط پر نظریں جما دیں۔ میں آؤں گا لوٹ کر۔ خط میں یہ مصرع بولڈ کر کے اوپر لکھ دیا گیا تھا، ایسے جیسے یہی نظم کا عنوان تھا۔ لیکن وہ تو ہمیشہ سے انتظار کو عنوان سمجھتی رہی تھی۔ بیلا، ٹرسٹ می، وہ بدل گیا ہے اور اس نے وہاں شادی بھی کر لی ہوگی۔ وہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی، شاید کسی میل کا جواب دے رہی تھی۔ شٹ اپ مینو۔
اسے برا لگا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ تم بے وقوف ہو، اتنے اچھے اچھے پروپوزل ریجیکٹ کیے اس انسان کی خاطر جو ایک خط لکھ کر چلا گیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کون سی صدی میں رہ رہی ہو؟ وہ آج بھی شروع دن کی طرح بے یقین ہو جاتی تھی۔ اس نے 3 سال مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ میں پھر بھی خود کو سمجھاتی رہی، لیکن اس کا یہ رویہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کے دماغ میں سرگوشی ہوئی تھی۔ کیا محبت کا جذبہ اتنا دردناک ہوتا ہے؟ کیا یہ لمس اتنے زخم دیتا ہے؟ وہ جانتی تھی یا شاید نہیں؟ اور انتظار کی تکلیف کیا تھی؟ یہ رامین سے بہتر کون جانتا تھا؟ وہ بیلا محمود کے انتظار کی عینی شاہد تھی، اور اپنے خاموش انتظار کی بھی۔ 5 سال 5 صدیوں کے برابر تھے۔ رامین دوبارہ لیپ ٹاپ میں گم ہو گئی، لیکن بیلا بظاہر اسے کاغذ پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ وہ ہر سانس کے ساتھ اس کو یاد کرتی، آنکھوں میں اسے بسائے ہر دن امید سے اٹھتی تھی، سماعتوں کو اس کے آنے کی نوید سننے کا یقین دلاتی تھی۔ اور کیسے بتاتی کہ انتظار کیا ہے؟ میں بتاؤں کہ انتظار کیا ہے؟ جاننا چاہو گے کہ انتظار کیا ہے؟ یادوں کے ورق پلٹو تو کوئی وجود زمین پر بیٹھا تھا، ٹھیک اسی جگہ جہاں اس وقت بیلا بیٹھی ہے، اور وہ وجود بھی بیلا کا تھا، رخ البتہ مختلف تھا۔ وہ قلم سے کاغذ پر لفظ گھسیٹ رہی تھی۔ میں اس سمندر پر بیٹھی رہی جہاں کنارہ نہ تھا، خاموشی گونجی تھی جیسے طوفان کی صدا، چاند اشک بہاتا، تارے منہ موڑ گئے، وقت نے پہچانا نہیں، ہم تو توڑے گئے۔ میری ہڈیاں کہانی ہیں برسوں کی چپ کی، ہر پسلی میں چھپی ہے ایک یاد کسی دکھ کی۔ میں لہروں میں قید امیدوں کا اسیر، برسات میں بھی رہا خوابوں کا فقیر۔ یہ کرسی میرا بوجھ، یہ سمندر میرا کفن، پھر بھی بیٹھا ہوں ابھی تک تن میں۔ کبھی سوچا تھا وہ آئے گا، کوئی صدا دے گا، مگر لوٹ کر نہ آیا وہ، نہ کوئی وعدہ پورا ہوا۔ تو اگر کبھی انتظار ہو تو میرے جیسا نہ ہو، کبھی پرانی یاد میں قید بے وجہ نہ کھویا ہو۔ امید جب سڑ جائے تو بھٹکتی ہے روح، اور جو رک جائیں وہ زندہ نہیں، محض ایک نوحہ ہو۔ کہاں کھو گئی ہو لڑکی؟ وہ اب لیپ ٹاپ سے فارغ ہو گئی تھی، اسے بند کر کے سائیڈ پہ رکھا۔ وقت چند لمحے کے لیے رکا تھا۔ ہاں، اسی لمحے میں وقت رکا تھا جب تم نے انتظار کا کڑوا نوالا کھایا تھا۔ بد ذائقہ تھا نا؟ انتظار بھی ایسا ہے، لیکن سب کے لیے نہیں۔ میں تمہیں سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں۔ جسٹ موو آن، نکل آؤ اس سب سے۔ تم واقعی ایک اولڈ سول ہو، ایسا انتظار کم از کم آج کے زمانے میں کوئی نہیں کرتا۔ پھوٹ کر الماری تک گئی، سونے کے لیے آرام دہ کپڑے نکالے اور واش روم میں جانے کو تھی جب بیلا نے اسے پکارا، رکو مینو۔ وہ تھم گئی، اسے اس کی آواز میں کچھ غیر معمولی لگا تھا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے، تم جو پچھلے 3 سال سے مجھے موو آن کا سبق سنا رہی ہو، خود اس پر عمل کرتی ہو؟ وہ بولی تو رامین نے سانس تک روک لی تھی۔ دوست آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن وہی دوست جب ظالم بن جائے تو خدا ان کے شر سے بچائے۔ اس کی آنکھوں میں یکدم التجا اٹھی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، وہ مت کہنا بیلا جو تم کہنے جا رہی ہو۔ تم خود کبھی زاہد سے موو آن کر پائی ہو؟ پروپوزل اگر مجھے آئے ہیں تو تمہیں بھی آئے ہیں مینو، مگر میں تمہیں بتاؤں کہ اب تک تم اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائیں کہ وہ جا چکا ہے۔ وہ الفاظ نہیں تھے، سیسا تھا، پگھلا سیسا جو بے دردی سے اس کے کانوں میں ڈالا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ فرار سے تم اپنی اوور تھنکنگ پر قابو پالو گی تو تم غلط ہو۔ تم اس کا شہر چھوڑ کر آئیں، مگر وہ اس دل میں رہتا ہے۔ ٹھہر کر اس دل پر ہاتھ رکھا۔ جن کو یہاں بسایا جائے اور وہ قدر نہ کریں تو وہ دل کا ناسور بن جاتے ہیں۔ تم اسے کرو دو گی تو وہ مزید زخم کرے گا۔ آخری حل یہ ہے کہ نوچ کے پھینک دیا جائے، لیکن نہ یہ تم کر پائیں اور نہ میں۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ ہم ایک ہی سمندر پر ہیں، بس راہیں مختلف ہیں۔
تمہاری اور میری کشتی کا رخ مختلف ہے۔ رامین آنکھوں میں پانی لیے شل سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہم دونوں محبت کے پانی میں ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ میرا انتظار جاری ہے اور تمہارا اعتبار ختم ہو گیا، لیکن وہ پانی مجھے بھی اتنا ہی تر کر رہا ہے جتنا تمہیں۔ اس کا چہرہ نرمی سے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آج بھی وہ تمہیں پکارے گا تو تم لوٹ جاؤ گی۔ تم نے ہر بار جب مجھے کہا کہ موو آن کر لو تو اصل میں وہ تم خود کو یقین دہانی کروا رہی ہوتی ہو کہ موو آن کرنا ہے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل یہی ہے۔ تمہاری موو آن کی ڈیفینیشن غلط ہے، روندھی ہوئی آواز میں کہتی وہ سر نفی میں ہلا رہی تھی، جیسے اس سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ غلط کہہ رہی ہے۔ موو آن کرنے کے لیے بھولنا ضروری نہیں ہوتا۔ اعتراف تھا کہ کیا؟ بیلا اداسی سے مسکرائی۔ چلو اس نے یقین تو کیا کہ وہ خود بھی اس شخص کو نہیں بھولی تھی، اور رامین میں بولنے سننے کی سکت ختم ہو گئی تھی۔ وہ پھر سے جائے فرار ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں کافی بنا کر لاتی ہوں، تم چینج کر لو۔ اتنی صفاکی سے آئینہ دکھا کر اب وہ اسے کافی پلائے گی؟ ہاں، کہ دوست اتنے ظالم کیوں ہوتے ہیں؟ اتنا سچ بولنے کا حق ان کو کون دے دیتا ہے؟ ساحر کی فون کال سے چند لمحے قبل وہ باہر نکلی تھی جب کسی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ I want to explain, but you are not listening۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ اس کمرے کے دروازے کو چیرتے اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ہلکی بھوری بیگی پینٹس پر گہرے بھورے رنگ کی کھلی سی شرٹ، سر پر کی پی کیپ پہنے، گردن میں ہیڈ فون ٹکائے وہ بالکل ٹام بوائے والی لک دیتی تھی۔ وہ قدم قدم اٹھاتی اس کے دروازے کے سامنے رک گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولا، اگر تم نے مجھے مزید پریشان کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں بہت کچھ غلط کر دوں گا جس کا کبھی تم نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اینڈ آئی مین اٹ ڈیزا۔ اس کے ماتھے پر چند لکیریں ابھر کر معدوم ہوئی تھیں، پھر وہ مسکرائی۔ یعنی وہ ٹھیک سوچ رہی تھی، کوئی مسٹری تو تھی جسے اسے حل کرنا تھا۔ ہاں، کہانی اس کی تھی، اور وہ مرکزی کردار بھی خود بننا چاہتی تھی۔ دوسروں کو یہ اختیار نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ کی زندگی میں آئیں، فیصلہ سنائیں اور چلے جائیں۔ اس نے بھی یہ اختیار ساحر کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں دیا تھا۔ چلو پھر اگلا قدم دھرتے ہیں۔ اب وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ باہر پانی لینے کی غرض سے گئی تھی، لیکن اب ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے وہ اپنا فون نکال کر اس کو ہیڈ فون سے منسلک کر رہی تھی۔ پھر وہ بیڈ کے کونے میں جا بیٹھی، سامنے رکھا لیپ ٹاپ بھی کھول لیا۔ اس کی انگلیاں کھٹا کھٹ چل رہی تھیں۔ اسکرین کی روشنی نے اس کا چہرہ واضح کیا۔ اس کی آنکھیں بھوری تھیں، کسی سے مماثلت رکھتی تھیں۔ اور اس کہانی کے کس کردار کی آنکھیں بھوری تھیں؟ اب کہ وہ کسی کا اکاؤنٹ ہیک کرنے کے عمل کو شروع کر رہی تھی، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئی تو آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، شیطانی مسکراہٹ، جیسے کسی ہیکر کے چہرے پر ہو جو آپ کا اکاؤنٹ ہیک کرنے پر بدروحوں کی طرح مسکرائے۔ اس وقت وہ سب کو زہر لگتی اگر اتنی خوبصورت نہ ہوتی۔ ڈیزا یقیناً کسی لڑکے کا نام تو ہے نہیں، تو ساحر مرتضیٰ، تم کسی لڑکی کے چکر میں ہو۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی، لیکن اگر محسوس کرو تو اس کے پاس سے ایول وائبز نہیں آتی تھیں۔ پھر وہ تھی کون؟ لیکن ہیکرز تو شیطان ہوتے ہیں نا، کیا وہ نہیں ہوتے؟ اسلام آباد کی صبح نے ایوب منزل کے ایک کمرے میں بیٹھی اس اداس لڑکی کو سلام بھیجا تھا۔ بیلا اپنے کمرے کی بیلکنی سے واپس اندر آئی۔ ہلکی روشنی جل رہی تھی، پردے آدھے کھلے تھے۔ ہوا کے ہلکے جھونکے میں قرآن کی کھلی آیت کے صفحے پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ آ کر میز کے پاس بیٹھ گئی۔ آنکھیں تھکی ہوئی تھیں، مگر دل بے حد جاگ رہا تھا۔ اس کی نگاہ قرآن کی اس آیت پر جا ٹھہری، صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ سورۃ النحل 127۔ بیلا کے ہونٹ تھر تھرائے، دل میں ایک گہری گونج ہوئی۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں۔ میں نے صبر کیا 5 سال، میں نے دل مارا، خواب دبائے، آنکھیں روکیں، خاموشیاں سہیں، اور آج وہ لوٹا ہے مگر اجنبی بن کے۔
اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور قرآن کے اس صفحے پہ جا کے جذب ہونے لگا۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا، میں نے آپ سے مانگا تھا اور وہی آپ نے دے دیا، تو کیا یہ وہی ہے؟ کیا میں خود کو دھوکہ دے رہی ہوں؟ وہ خاموش ہوئی، آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہاں کوئی اور بیلا کھڑی تھی، وہ اپنے ارادوں سے مضبوط لگتی تھی۔ بیلا، تم وہ لڑکی نہیں جسے محبت توڑ دے، تم وہ لڑکی ہو جو محبت میں ثابت قدم رہتی ہے۔ اگر وہ واپس آیا ہے مگر زخموں کے ساتھ، تو کیا تم پھر سے صبر نہ کرو گی؟ کیا تم اپنی ذات کو سہارا نہ دو گی؟ کیا تم خود کو پھر سے وہ بیلا نہ بناؤ گی جو سہارے کی محتاج نہیں، سہارا دینے والی ہے؟ بیلا کی آنکھیں نم تھیں مگر چہرے پر ایک نئی روشنی اتر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے چنا ہے۔ ساحر اگر بکھرا ہے تو شاید میں وہ ہوں جسے اس کے زخموں کا مرہم بننا ہے۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا۔ رامین کی کال تھی۔ بیلا، نیچے آؤ، پوری چنے منگوائے ہیں، دا جان بھی یہی ہیں۔ بیلا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور مسکرا دی۔ آ رہی ہوں کہہ کر فون رکھا اور نیچے چلی گئی۔ ناشتے کی میز پر آج ایک اور فرد کا اضافہ ہوا تھا اور دا جان تھے کہ خوش ہوئے جا رہے تھے۔ بار بار آنکھیں نم ہوتی تھیں، لیکن پھر ایک انجانا سا احساس سر اٹھا رہا تھا۔ اس گھر میں کوئی اور بھی تھا جس کی مہک انہوں نے محسوس کی تھی۔ ایوب سرور غیر محسوس انداز میں بار بار باہر کو دیکھتے جیسے ابھی وہاں سے کسی نے آنا ہو، لیکن حیرت کا جھٹکا انہیں تب لگا جب وہ دائیں جانب سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ وہ مزے سے سیڑھیاں پھلانگ رہی تھی۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں ساحر نے اس جانب دیکھا تو حیرت سے لب واہ ہوئے۔ پھر وہ کھڑا ہوا۔ بیلا اور رامین کی اس کی جانب پشت تھی، لیکن اس کو اٹھتا دیکھ کر وہ دونوں مڑی تھیں۔ بیلا تقریباً چیختی ہوئی اس کے قریب گئی۔ وہ بھی بھاگ کے اس کی جانب آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ اینی، تم کب، کیسے، کہاں سے آئیں؟ جذبات میں آئی وہ سب کچھ ایک ساتھ پوچھ بیٹھی تھی۔ وہ رات والے حلیے میں تھی، البتہ کپڑوں کا رنگ بدل چکا تھا مگر انداز وہی تھا۔ میں نئی وادی میں گھوم کر آ رہی ہوں، اس کے بعد فہد بھائی کے گھر تھی، رات کو آئی ہوں چھتیں پھلانگ کر۔ اس نے آنکھ ماری۔ پکو مت، کندھے پر چپت لگائی۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے یہ سچ نہیں ہے؟ وہ حیران تھی۔ چھت پھلانگنے والی بات پر بیلا کبھی اس کا یقین نہیں کرتی تھی۔ تو پھر یہ سوچو کہ آسمان سے پریاں اتار کر گئی ہیں مجھے۔ اور وہ آگے بڑھائی۔ بیلا اس سے قدم ملاتی آگے آئی۔ دا جان فون سے لپٹ گئی۔ میرا بیٹا آ گیا۔ وہ اس کا سر تھپک رہے تھے، نرمی سے، محبت سے۔ بس آپ کی انہی باتوں نے تو اس کو ٹام بوائے بنا دیا ہے، ورنہ یہ اچھی خاصی لڑکی تھی۔ ساحر بولے بنا نہ رہ سکا۔ بھائی جان؟ وہ اب اس سے ملی۔ آج 3 سال بعد اس کی آواز سنی تھی۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس لفظ کو سننے کے لیے کان ترس گئے تھے۔ وہ بولا، گلے ملا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیونکہ یہ اس ملاقات میں تمہیں پہلی اور آخری بار بھائی جان کہہ رہی ہے۔ رامین ہنس پڑی۔ کیسے آنا ہوا؟ رامین سے رسمن ہاتھ میں لایا تھا تو اس نے پوچھا۔ ایکسکیوز می، یہ میرے دا جان کا گھر ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ میرا بوتیک اتنا اچھا چل رہا ہے اور میں اس سے اتنا کما لیتی ہوں کہ دا جان کے اس گھر کی آدھی قیمت دے دوں۔ وہ کہہ کر بیٹھ گئی۔ دا جان کو برا نہیں لگا۔ وہ اس نوک جھوک کے عادی تھے اور اگر کوئی ان دونوں کو آمنے سامنے دیکھ لے تو ان کے ازل سے حریف ہونے کا یقین کر لے۔ تم ساری دنیا بیچ دو گی نا، تب بھی یہ گھر نہیں خرید سکو گی رامین اصغر۔ وہ پھر بولی تھی۔ چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے، البتہ لہجہ سرد۔ ایسی کیا دشمنی تھی ان میں؟ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے، قرۃ العین مرتضیٰ۔ اس نے گلاس نزاکت سے لبوں پر لگایا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ پہلے ناشتہ کرو، بعد میں دل کی چاہ سننا۔ ساحر نے اسے ٹوکا۔ ایک تو تم دل کی چاہ کو سراسر نظر انداز کر رہے ہو۔ رامین چاہ کے بھی خود کو یہ کہنے سے روک نہ پائی تھی۔ اینی نے ایک گہری نظر اپنے بھائی پر ڈالی، پھر سمجھ آنے پر ذرا سا مسکرائی۔ اخی، جوس پاس کرنا، کہہ کر وہ ان کے کان کے قریب جھکی۔ میں تمہارا راز جان گئی ہوں۔
ساحر کا نوالا حلق میں اٹک گیا تھا اور پھر وہ کھانسنے لگا۔ جھٹکا شدید تھا، وہ دوہرا ہو رہا تھا۔ کھانستے ہوئے ایک گہری نگاہ اپنی بہن پر ڈالی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس سارے میں ایک وجود تھا جو ہنوز اسے تکے جا رہا تھا۔ محبوب مشغلہ ہی تو تھا، اپنے پسندیدہ شخص کو دیکھنا، لیکن وہ بے وفا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟